इसलिए मेरे भाई मेरे अजीजों, हमारी और तुम्हारी इस वक्त जिम्मेदारी ये है कि हम अपने, अल्लाह ने एक मेहनत, अपने नबी वाली मेहनत को अपने फजल करम से अल्लाह ने जिंदा किया और हमारे लिए आसान किया। घर से निकल कर यहाँ आना उसी ने आसान किया, बैठ जमा करना उसी ने आसान किया, और उस मेहनत को हर मस्जिद में उसी ने जिंदा किया है। लेकिन मेरे भाइयों, हमें सहाबा की तरह उस मेहनत में अपने आप को लगाना चाहिए। औकात हमारे जो तरतीब बनाई है हमारे बुजुर्गों ने, उस तरतीब पर अपने आप को डालना चाहिए। मकाम पर रहकर भी, और एक एक मुसलमान को, सब बीमार हैं, सब बीमारों को इलाज की जरूरत है और इलाज में दवा खाने की जरूरत है। घर में एक अब्बा जमा पे जाएंगे तो घर सही होगा ऐसा नहीं है। वो अब्बा को अल्लाह ने इसलिए भेजा है ताकि ये अब्बा वापस आकर अपने बच्चों की तरतीब बनाकर अल्लाह के राह में लगाए, और वो अब्बा अपने घर में नबी वाले अमाल जिंदा करे, घर में तालीम जिंदा करे, घर में वो अमाल दावत है, दावत की मेहनत, तालीम और ताल्लुम, मेरे दोस्तों, सीखना सिखाना और इल्म के हल्के और जिक्र इबादत का माहौल और एक दूसरे की खिदमत का जज्बा, ये आमाल नबूवत हैं। दावत, तालीम और ताल्लुम, जिक्र इबादत और खिदमत करने वाला के माने क्या है? हर एक दूसरे को नफा पहुंचाने का जज्बा रखे, दूसरे के काम आए। ये चार आमाल अपने घर में आकर जिंदा करना है और अपने घर के एक एक फर्द की जिंदगी में, और इसके लिए घर की तालीम एहतिमाम के साथ और इस फिक्र के साथ कि अल्लाह जैसे सहाबा के घरों में तालीम के हल्के जिंदा थे, अल्लाह हमारे घर में भी वो तालीम के हल्के उस तरतीब पर जिंदा फरमा दे। और उस तालीम के हल्कों से जो सहाबा की जिंदगी में और उनके घरों में तेरे दीन का माहौल जिंदा था, इबादत का माहौल जिंदा था, भाईचारगी की जिंदगी में आई थी, और इनका जज्बा दुनिया में तेरे कलमे को बुलंद करना और हक दुनिया में जिंदा हो, इस जज्बे के साथ उनकी औरतें, इनके बच्चे जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह वो हमारे घरों को जिंदा फरमा दे। दोस्त अपने दोस्त से दोस्ती इसलिए करे कि मैं भी और मेरा दोस्त अल्लाह का बंदा बनकर जिए और नबी के उम्मती बनकर इस दीन हक को दुनिया में जिंदा करने के लिए अपनी जान और माल और अपनी हर महबूब चीज को कुर्बान करने वाले कैसे बन जाएं, ये हमारा फिक्र हो। दुनिया मुकद्दर की तो कहीं जाने की नहीं है, और अल्लाह ताला जो दुनिया हमें खुश होकर देगा वो दुनिया हमारे लिए रहमत बनेगी। हाँ, मुकद्दर की रोजी अल्लाह ही देता है और देगा, तय कर चुका है वो देगा। लेकिन मुकद्दर की रोजी को लेने के दो रास्ते हैं, एक अल्लाह को खुश करके रोजी मुकद्दर की लेनी और एक अल्लाह को नाराज करके लेनी। देगा वो, जिसका जो मुकद्दर का रिज़्क़ है वो मिलेगा उसे। लेकिन एक अल्लाह राजी होकर देगा, और जब अल्लाह राजी होकर देगा तो ये मुकद्दर की रोजी उसके लिए रहमत बनेगी। रहमत बरकत वाली होगी, बरकत वाली। बरकत नहीं है, आज माल बहुत आ रहा है, चीजें बहुत आ रही हैं, बरकत नहीं है, बरकत खत्म है। हाँ, और सहाबा के घरों में बरकत थी, और उस बरकत की बुनियाद पर इनके घरों में मेहमान आते थे, वो भी खाते थे। हमें तो हमारे घर का मसला मुश्किल है। उनकी खेतियों में बरकत थी, उनकी जिंदगी में बरकत थी, थोड़े वक्त में बहुत कुछ काम हो जाता था। उनकी औलाद में बरकत थी, इनकी औलाद इनके लिए रहमत थी, मुसीबत नहीं थी, बरकत। और अल्लाह ताला शानो, हम अपने अल्लाह के नबी की बताई हुई जिंदगी गुजारेंगे और अपनी जिंदगी की तरतीब बनाएंगे और अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो, इसके लिए हम जान माल खपाएंगे। इस पर अल्लाह राजी होकर मेरे दोस्तों हमें आसमान से और जमीनों से खुदा अपनी नेमत देगा। वलो अन्ना अल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाइ वल अर्ज़।
اگر آپ بستیوں میں اور دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، ہاں وَلَوْ أَنَّ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اپنے اندر ایمان بناؤ، ایمان جتنا دل میں بنے گا اتنا امن و امان ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، اطمینان ملے گا۔ دنیا کے حالات ہمیں پریشان نہیں کر سکتے۔ اور تقوی، اللہ سے ڈرنا، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کے حکموں پر زندگی کو لانا، اپنی اولاد کو لانا، اپنی گھر کی عورتوں پر محنت کرنا کہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والی بنے۔ یہ نہیں مانتی، یہ چھوڑ، تجھے منوانا آتا نہیں ہے، اور یہ تیری بات تب مانے گی جب تو اللہ کی مانے گا۔ تو اللہ کی مان، اور اللہ کی مان کر پھر فکر کر، تو تیری بیوی، تیرے بچے تیرے اشاروں پہ چلیں گے۔ ہاں، اور اگر تو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارے گا تو تیرے جانور بھی تیرے نافرمان ہوں گے، انسان تو ہو جائیں گے۔ ہاں، گھر کا ذمہ دار، اس کی جو زندگی ہوگی، اس کی جو سوچ ہوگی، اس کا اثر اس کے گھر پر ہوگا۔ اسی میرے بھائی میں عزیزو، یہ اس راہ میں نکل کر حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے، ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اپنے ایمان کو بناؤ۔ تمہارا ایمان بن جائے، جتنے دنوں میں گھر آ جانا، 4 مہینے تو 4 مہینے، 4 مہینے نہیں بنے تو آگے بڑھو۔ ایک آدمی دواخانے میں داخل ہوتا ہے تو پوری صحت نکلنے کے بعد وہاں سے نکلتا ہے، 1 مہینے نہیں آ جاتا، صحت مل جانی چاہیے۔ ایسے اللہ کے راہ میں نبی والی محنت میں جان مال کی قربانی دے کر نکلنا، اس نکلنے کے لیے مقصد یہ ہے ہم میں دین کی سمجھ بوجھ آ جائے، ہمارا ایمان بن جائے، ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، ہماری زندگی کا فکر نبی والی فکر سے بدل جائے، ہمارے جذبات ایمانی بنے، اس کے لیے نکلنا ہے۔ اور اس کے لیے حضرت فرماتے تھے، بھائی دوستو، صحابہ کی طرح زندگی کی ترتیب تم بھی بناؤ۔ دنیا کے پیچھے کیا لگو گے؟ دنیا مقدس آنے کی نہیں ہے، لیکن یہ مقدر کی دنیا میں برکت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، یہ تمہاری مقدر کی روزی تمہاری رحمت بن جائے، اس کے لیے صحابہ والی ترتیب زندگی میں لاؤ گے تو یہ آ جائے گا۔ ورنہ یوں تو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے دنیا ان کی مقدر کی، لیکن دنیا رحمت بن کر آئے، دنیا میں برکت آئے، یہ دنیا ہمارے لیے اللہ کی طاعت اور بندگی میں مددگار بن جائے۔ ہاں، اور یہ دنیا ہمارے لیے ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے بھائیو، یہ محنت معمولی نہیں ہے۔ صحابہ نے اپنی پوری دنیا کو قربان کر کے نبی والی محنت میں اپنے آپ کو کھپایا۔ اس پر اللہ نے راضی ہو کر جتنی دنیا انہوں نے اللہ کے دین پر لگائی تھی، اللہ نے اسے لاکھوں گنا دنیا ان کو دی، اور انہوں نے پھر اللہ کے بندوں پر لگایا۔ دنیا کے آنے پر خوش نہیں ہوئے، دنیا آئی تو ڈرنے لگے اور اس دنیا کو اللہ کی مخلوق پر لگایا، دین پر لگاتے چلے گئے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، یہ اجتماع جمع ہو کر سن کر چلے جانے کا نام نہیں ہے، جمع ہو کر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر پھر یہاں سے ترتیب بنا کر اپنے آپ کو واپس کرنا۔ محنت کی ترتیب تو بزرگوں نے بتا دی ہے، ہماری کمزوری دیکھ کر ایک ترتیب بتائی ہم کو کہ اس ترتیب پر اپنی زندگی کے نظام کو لاؤ۔ مسلمان اپنی حلال روزی کمانے کے لیے جایا کرتا ہے، اور اپنی اور اپنے بچوں کی ایمانی اور دینی تربیت کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے،
اور تیسری یہ کہ دنیا کے انسانوں میں یہ زندگی صحیح زندہ ہو، اس کے لیے اپنی مسجد میں لگاتا ہے. یہ 3 جگہ اس کے وقت کے لگانے کی ہے، چوتھی جگہ اس کے وقت لگانے کی نہیں ہے. حلال روزی کمانا، حرام کمانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مالدار بننے کے لیے حرام راستے اختیار کرنا سمجھداری کی بات نہیں ہے. حلال روزی، پاک طیب برکت والی روزی وہی ہے. اور وہ اللہ نے ہر ایک کی جو روزی طے کی ہے وہ حلال کی طے کی، حرام کی نہیں کہتے. حلال روزی ہے آپ کی. یہ اور بات ہے کہ انسان شیطان کے چکر میں آ کر بے صبرا بن کر حرام راستے اختیار کر لیتا ہے، ورنہ اس کی اللہ نے روزی تو طے کر رکھی ہے حلال. حلال روزی اس کو ملے گی. اگر یہ حلال کی روزی کی کمانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے ڈر کر میرے دوستوں اسباب میں لگائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک منٹ جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، مسجد آئی، راستے میں دیکھی تو نماز پڑھنے تشریف لے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک آدمی ملا، اس سے کہا کہ ہمارا یہ گھوڑا ذرا سنبھالو، ہم نماز پڑھ لیں گے. اس نے کہا اچھی بات ہے. تقدیر تو نماز پڑھنے تشریف لے گئے مسجد میں، گھوڑا ان کو دے دیا سنبھالو. نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آ رہے تھے تو دل میں سوچ رہے تھے کہ اس آدمی نے میرا گھوڑا سنبھالا اور میرے ساتھ ایک احسان کا برتاؤ کیا ہے، تو کچھ اس کو میں دوں گا، 4 دن 5 دن جو بھی. اب باہر آئے تو وہ تو گھوڑے کی لگام وغیرہ لے کر، گھوڑے کو چھوڑ کر وہ تو چلا گیا لے کر گلام، گھوڑے پر آتی لگام جین وغیرہ، وہ لے کے بازار میں بیچ کے چلا گیا. حضرت دیکھے تو گھوڑا ایک درخت کے نیچے کھڑا ہے. تو وہاں پہنچے تو جین وغیرہ کچھ تھا نہیں. تو حضرت نے اپنے گھوڑے کو یہ کرنے کے بعد پھر بازار میں وہ لگام وغیرہ خریدنے کے لیے گئے. تو ایک دکان پر وہی موجود تھی ان کی. تو دکاندار کے پاس گیا، بھائی یہ لگام اور یہ بیچو گے؟ تو جتنے درہم دینے کا دل میں سوچا تھا اس نے اتنی قیمت کی کہ اتنی میں آپ کو میں دوں گا. تو حضرت نے خرید کر کہا کہ آدمی نے جلدی کر دی، آدمی نے جلدی کر دی. اگر تھوڑی دیر صبر کر لیتا تو حلال طریقے پر اس کو مل جاتا ہے. اتنی میں دینے کو دن میں سوچا تھا اور اس نے اس سے کم میں بیچ کے چلا گیا. اس نے لینے میں جلدی کی. آج ہمارا بھی حال یہی ہے، ہاں، بے صبرے بن کر حرام راستوں کو اختیار کرتے ہم لوگ. پھر دعا کرانا چاہتا، دعا کیجئے. اور پھر وہ حرام کی کمائیاں گھر میں آنے کے بعد گھر میں دن بدن بے حیائی، بے شرمی، بچوں میں، گھر والی میں، ان کی زندگیوں میں غفلت، یہ تمام چیزیں، بیماریاں ان کی اندر پیدا ہوتی ہیں. جیسے سڑا ہوا کھانا کھاؤ بگڑا ہوا تو آدمی کی جسم میں بیماری پیدا ہوتی ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے سڑے کھانے سے. ایسے میں دوستو حرام کے کمائی کے کھانے، چاہے بریانی ہو، زردے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، یہ کھانے کے بعد انسان میں روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. غفلت، گناہوں کے جذبے، کبر، بڑائی، نافرمانی، یہ تمام جذبے ان کمائیوں سے پیدا ہوتے. لوگ کہتے ہیں بچے کہنا نہیں مانتے. کیسے کہنا مانیں گے؟ تو نے کہنا مانا نہیں اللہ کا، نافرمانیاں تو نے کی ہیں، اور اس کو کھانا، اس کا حرام کمائی کے کھانے کھلائے ہیں، تو اس پر تو یہ تمام چیزیں آنی لازمی ہیں. اور حلال کمائی کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان کے بغیر آدمی حلال پر جمے گا نہیں. کہ اللہ ہے میرے اللہ نے میری روزی طے کر رکھی ہے، وہ مجھے ضرور دے گا. تو اللہ تو اپنے بندے کی یقین اور اللہ اپنے بندے کے گمان کے اعتبار کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو،
یہ اجتماع میں آنا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ لایا اسی لیے کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو صحابہ کی ترتیب پر لائیں، ایمان کی بنانے کی فکر کریں، زندگی میں اللہ کی طاعت والی زندگیاں اور نبی والا فکر ہمارے اندر پیدا ہو، اس کے لیے ایک محنت کی ترتیب جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے بزرگوں نے جو بتائی ہے کہ روزانہ دعوت کو وقت دو تو دو، اور روزانہ ایمان کے بول بولو، اور اتنے بولو کہ تمہاری زبان کا بول ایمان کا بول ہو جائے، ایمان کے خلاف کا بول نہ ہو، زبان کا بول ایمانی ہونا چاہیے۔ قولو کہا ہے، قولو لا الہ الا اللہ کو بولو، کہو، اللہ سے ہونے کو بولو۔ تمہارا نفس اور شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دکھا کر اس میں الجھاتا ہے، حالانکہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، کسی مخلوق سے نہیں ہو رہا، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ چلنا، دکان پر اس یقین کے ساتھ بیٹھنا میرا رزاق تو میرا اللہ ہی ہے اور وہی مجھے روزی دیتا ہے، دکان سے میری روزی کا تعلق نہیں ہے، رزاق اللہ ہے۔ میرے بچوں کی پرورش کرنے والا اللہ میں نہیں ہوں، اللہ ہے، رب العالمین ہے وہ۔ نماز میں تو یہی جو کہتے ہو، اللہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان کا رب، میرا، میرے بچوں کا، میری بیوی کا، سب کا رب تو اللہ ہے، میں نہیں ہوں۔ نہ میرا کاروباری تو اسباب ہیں، یہ امتحان کے لیے ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ اللہ کی راہ میں نکلنا اور اس محنت کو سمجھنا اور اس محنت کو زندگی کا ایک کام بنا کے کرنا کہ میری ضرورت ہے اور اس کو دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ آج دنیا والے اپنی دنیا کی تمام میرے دوستوں پالیسیاں اور جتنا ایک طے کرتے ہیں اسے دنیا میں زندہ کرنے کی رات دن محنت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی ایمان کی ایک محنت لے کر آئے ہیں اور امت کے حوالے کی ہے کہ یہ امت اپنی ایمان نبی والی محنت کو دنیا میں زندہ کرنے کی جان مال کھپا کے محنت کرے۔ محنت زندہ ہوگی، محنت کے نتیجے میں دین آئے گا، اور دین زندگیوں میں آئے گا، اور دین کے شعبوں دین جب آئے گا تو اس دین کے آنے پر اس دین کی بنیاد پر اللہ نے جو وعدے کیے وعدے اللہ پوری کرے گا۔ عزت کے وعدے دین پر ہیں، ملکوں پر نہیں ہیں۔ ملک تو بہت ہاتھ میں آ گئے ہیں لیکن عزت نہیں ملی، سب کے سب میرے تو دشمنوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ عزت کا فیصلہ اوپر سے ہوگا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں زندگی دی، دنیا میں تمام باتیں دی ہیں، ہم اللہ کے بندے بن کر جئیں گے اور دنیا میں اللہ کی چلانے کی فکر کریں گے، ہماری نہیں، اللہ کی چلے دنیا میں، دنیا کے ایک ایک شعبے میں اللہ کی چلے، تجارتوں میں، سیاست میں، گھروں کی معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں اللہ کی چلے، یہ فکر، اس کی محنت ہے۔ یہ ایک محنت ہر سال 4 مہینے لگانے کو اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ صحابہ کی ترتیب تھی۔ حضرت معیسہ فرماتے رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کی زندگی میں دین کی محنت کے نظام کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ کی اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں سال میں 4 مہینے لگتے تھے، اور 8 مہینے اپنے گھر پر رہ کر وہ اپنی آپ کو نبی والی محنت میں مشغول رکھتے تھے، حلال کمائی میں جاتے تھے، اپنے بچوں کی اور بیوی بچوں کی دینی تربیت میں وقت لگاتے تھے، اور مسجد کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لگاتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا نظام تھا، اور اس پر دنیا میں اللہ نے ان کی فکروں پر حق کو زندہ کیا، باطل کو مغلوب کیا۔ دنیا میں اللہ نے اپنے دین کو چلایا، ہاں، دنیا سے ظلم کو ختم کیا، اللہ نے عدل و انصاف کو اللہ نے قائم کیا، دنیا میں آپس کی دشمنیوں کو اللہ نے ختم کیا، اور آپس میں بھائی چارگی اور
اور سلامتی کو دنیا میں اللہ نے زندہ کیا. ہاں، اور اس امت کو دنیا میں سربلندی اللہ نے دی. ہاں، سربلندی دی. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ترتیب لاؤ. کریں گے اللہ تعالیٰ. اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے پر ذمہ داری تو اٹھاؤ. ایک آدمی اکیلا ہوتا ہے اور کچھ کمائی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے میں اپنے پیٹ کو تو پال نہیں سکتا، میں کیا شادی کروں. شادی نہیں کرتا وہ. لیکن جب لوگ سمجھاتے ہیں اور پھر شادی کر لیتا ہے تو شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کرتا ہے. ایک کے دو ہوتے ہیں، دو کے تین ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کا پیٹ بھرتے ہیں ذمہ داری اٹھانے پر. ہاں، آدمی اگر سوچے رمضان میں کہ دن بھر مجھے بھوکا رہنا ہے تو رہ نہیں سکتا، لیکن اس رمضان آنے سے پہلے کہتا ہے مجھے روزے رکھنے ہیں رمضان میں. تو رمضان کے روزے رکھنے کا جب دل پٹھان دیتا ہے نا، تو رمضان کے روزے کب پورے وہ پتہ نہیں چلتا اس کو، اور روزے رکھتا جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ایک ہو گیا، دو ہو گئے، میرے بھی ہوئے، میرے بچوں کے بھی ہو گئے. آسان کر دیتا ہے وہ. توفیق بھی وہی دیتا ہے، آسان بھی وہی کرتا ہے. ایسے یہ بھی ہے میرے دوستو، دین پر چلنا. دین پر چلنے کا فیصلہ اگر مسلمان کر کے قدم اٹھائے گا، اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا. معاف کرنا، ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن دیندار نہیں بنے اب تک، اور نہ دیندار بننے کا فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کافی ہے. مسلمان نے جمعہ کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ جمعہ کی نماز پڑھنا آسان کر دیتا ہے اس کو، اور 5 وقت کی نماز کا فیصلہ نہیں کیا تو مشکل ہو رہا ہے. ایسے آج مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے میرے گھر کو مسلمان کا گھر بنانا ہے، مجھے میری اولاد کو مسلمان کی اولاد بنانی ہے، اور مجھے میری تجارت کو مسلمان کی تجارت بنانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب آسان کر دے گا. لیکن اس کا یہ فیصلہ کب کرے گا؟ جب یہ ایمان بنائے گا تب. اب میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو پہلے بہت سے غلط کام کرتے تھے، اللہ کی راہ میں نکلے، ایمان جتنا بنا اس ایمان کے اعتبار سے زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنے کا سوچا تو اللہ نے آسان کر دیا. بہت سو رشوت چھوڑی ہوگی، اس میں رشوت چھوڑ دی، جھوٹ چھوڑ دیا، بیماری چھوڑ دی کہ نہیں یار اب ملاوٹ نہیں کرنی، اور اللہ نے آسان بھی کر دیا. اور بغیر جھوٹ کا کام چل رہا ہے. ہاں، اور بہت سے وہ ہیں جو کہ نہیں اب تو جھوٹ کے بعد کام چل ہی نہیں سکتا، تو ان کا جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے اگر ایمان نہیں بنائے. اس لیے میرے بھائی میرے جو مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے اعتبار سے اللہ معاملہ کرتے ہیں. آئندہ ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں ویسا معاملہ کروں گا. ہاں، یہاں بہت سے بھی اجتماع میں آئے ہیں، اگر اللہ سے اچھا گمان کر کے کہ میں اجتماع میں آیا ہوں لیکن یہیں سے 4 مہینے لگانے ہیں اور میرا اللہ آسان کر دے گا، تو اللہ آسان کر دے گا. ہاں، اور اللہ کی توفیق شامل کب ہوتی ہے؟ آدمی طے کر کے جب قدم اٹھاتا ہے دوسرا قدم اٹھانے کی توفیق مل جاتی ہے. اس میں بہت سے ہمارے ساتھی ہوں گے کہ شروع میں جب اجتماع میں آئے ہوں گے، اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، پھر 2 دن 3 دن اللہ کی باتوں کو سنا، ایمان تو اندر ہے ہی، تو اندر دل اثر لیتا ہی ہے، تو پھر اس سے اثر ہوا اور ساتھیوں نے سمجھایا تو آئے تھے اجتماع میں اور وہیں سے چلے گئے 4 مہینے، اور اللہ نے 4 مہینے لگا کر پھر ملکوں میں بھیجا. اور بہت سے اس میں ایسے ہیں جو یہاں آتے بھی ہیں، دل میں بات بھی آتی ہے لیکن فیصلہ نہیں کرتے، پھر دیکھیں گے
وہ پھر دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو کے قبر چلے گئے۔ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ دین کے اور بھلائی کے کاموں میں ٹال مٹول شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان نہ نہیں کہتا، ٹال مٹول کرواتا ہے۔ ابھی نہیں، آئندہ اس سمجھیں گے۔ ابھی بہت سے اس میں آئے ہوں گے، دل میں آتا ہوگا یہاں سے چلا جائیں، لیکن شیطان کیا کہے گا؟ مارچ میں جائیں گے۔ اور جب مارچ میں آئے تھے تو مارچ میں بھی طبیعت میں تھی، وہاں کے سے ارادہ کر کے بھی آئے تھے گھر سے، لیکن پھر آنے کے بعد کہتے ہیں ابھی تو یار اب نومبر میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے آدمی کو ٹلواتا ہے، اور یہ ٹال مٹول شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حدیث میں التسخیر من الشیطان کہ دین کے کام میں آئندہ کا خیال آئے، سمجھو شیطان کی چکر ہے، شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، اتنے سالوں سے اجتماع میں آتے ہو، آنے کے بعد دل میں بات آتی بھی اور نہیں جاتے ہو، تو گھر جانے کے بعد کون سی تم نے کر لی؟ گھر جانے کے بعد کون سا تم نے یہ کی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہی حالات چل رہے ہیں، بلکہ اور پریشانی کے حالات بڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیز میرے بھائیوں، حالات کے بنانے کا راستہ ہمارا رکنا نہیں ہے۔ حالات کے بنانے کے لیے ہمارا اللہ سے اپنے معاملے کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے اللہ کے راستے میں جائیں گے، اور اللہ کے راستے میں جانے کا مسجد کے ماحول میں رہ کر نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں گے، تو اس اللہ کے نبی والی محنت کے برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کرے گا، ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، ہمارے اندر ایمانی جذبے پیدا ہوں گے، اور جس جذبے پیدا ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ یہ ہماری محنت، اور یہ بات یاد رکھو، ایک حکومت کا دوستو ملازم اپنی حکومت کے کام کو پورا کرتا ہے تو وہ حکومت اس کی تمام ضرورتوں کا خیال کرتی ہے۔ ہم اللہ کے بندے ایمان والے ہیں، نبی کے امتی ہیں، اور ہمارے ذمے اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے اپنے دین کی دعوت اور محنت ہمارے ذمے کی ہے، اور جب اس محنت کے لیے ہم قدم اٹھائیں گے تو کیا اللہ ہمیں بھوکے مارے گا؟ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے مسائل اللہ حل نہیں کرے گا، ضرور کرے گا، لیکن ہے غیب میں۔ ابھی کوئی تمہارے شہر کا مالدہ کہ تم جاؤ 4 مہینے کے، کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ لیں گے، تو آدمی تیار ہو جائے گا کہ چودھری نے کہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تو دین کی مدد کرے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا، یقینی ہے۔ ہاں، لیکن ہے غیب میں۔ ہاں، اور اللہ تعالی شانو جو ہے اپنی شان کے مطابق کرے گا اپنے بندوں کی مدد۔ ہاں، اللہ تو قرآن پاک میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ضرور مدد کرے گا نہیں کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا، اور یقینی بات ہے آج بھی جو لوگ اللہ کے راستے میں محنت کر رہے جا رہے ہیں وہ اللہ کی مدد سے جا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ ہی آسان کرتا ہے، ہمارے بھی اللہ آسان کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جو دنیا میں نبی والی محنت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ نبی والی محنت کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے، قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا۔ اور نبی والی محنت کریں گے، اللہ نبی والی زندگی دے گا، نبی والی سوچ دے گا، ہمارے اولادوں میں خدا دین کو زندہ کرے گا۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے، دنیا آ رہی ہے، ہم دین کی محنت کریں گے، ہمارے بچوں میں دین آئے گا، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، ہماری اولادوں سے دنیا میں ہدایت پھیلے گی۔ آج تو ہمارے بچوں سے دنیا میں نبی کی سنتوں کے خلاف کی زندگی پھیل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں فرصت کسی کو نہیں ہے، آپ فرصت کا انتظار کریں، فرصت نہیں ہے۔ انسان تو دنیا میں کام لے کر ہی آیا ہے۔ ماں کے رحم میں 4 مہینے گزرنے کے بعد اس کے اندر تو اللہ نے جان ڈالی، تو جان تو پڑ گئی تھی رحم میں ہی، اور ہلنا شروع ہو گیا تھا، اور کھانا مل رہا تھا بغیر محنت کے۔ لیکن میرے دوست جہاں پیدا ہوا تو
اب پیدا ہونے کے بعد کام لے کر آیا. اگر پیدا ہونے کے بعد روئے نہیں تو مشکل. کیوں روتا نہیں ہے؟ رونے کا کام، ہاتھ پہ ہلانے کا کام. رونے پر میرے دوست کھانا پینا سب ملتا ہے، ہاتھ پہ ہلانے پر ہضم ہوتا ہے، پیشاب کرنا، پاخانہ، سب یہ سب کام لے کر آیا ہے. اور جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا کام بڑھتا ہے، بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ میرے دوستوں آدمی کی موت ہو جائے گی. تو میرے دوستوں کوئی فرصت میں نہیں ہے. دواخانے میں بیمار آدمی ہے نا، اس کو کہ اب تو دکان پر جانے کا تمہارے یہ نہیں ہے، یہاں کہ نہیں، یہاں بھی کام ہے. کیا کہ انجیکشن لینا، وقت پر گولیاں کھانا، یہ سب یہاں کام ہے. کسرت کرنا، یہ بھی کام ہے یہاں. ہاں بیمار وہ بھیک مانگنے والے سے کون ہے کہ تیری کہاں دکان کرو کچھ دنیا میں ہے، تو چل کہ مجھے بھی کام ہے. کہ کیا بھیک مانگنا؟ تو یہ تمام میرے دوستوں شیطانی چکر ہے. فرصت نہیں، فرصت ابھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، غنیمت سے یہ چانس سمجھو، چانس تم کو اللہ نے دیا ہے. زندگی دی ہے، ایک چانس ہے تمہارے پاس. موت آئے گی تو یہ چانس گیا. یہ تندرستی ایک چانس ہے، بیماری کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکو گے. یہ جوانی، یہ اللہ کی طرف سے ایک چانس ملا ہے تمہیں، کچھ کرنا ہو کر لو. پھر یہ جوانی جانے کے بعد پھر نہیں آئے گی. ہاں فرصت ایک چانس ہے. ہاں جو بھی وقت مل جائے فرصت کا، اسے آدمی غنیمت سمجھ کر لے جو کرنا ہے، ورنہ یہ گیا پھر نہیں آئے گا. ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، آئندہ کے چکر سے نکل کر اللہ نے یہاں پہنچایا ہے. جس اللہ نے یہاں پہنچا وہ اللہ تمہارے ارادے پر تمہیں 4 مہینوں کے لیے، 7 مہینوں کے لیے باہر ملکوں میں جانے کے جب فیصلے کرو گے، اللہ وہاں بھی وہی پہنچائے گا. اس لیے میرے بھائیوں سب کے سب یہ طے کرو، اس اجتماع میں اللہ نے پہنچایا ہے. یہاں آنے کے بعد اپنی زندگی کی ترتیب کو صحابہ کی ترتیب پر لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہیں سے وقت لگانا ہے. 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے اپنی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ گے. اللہ انشاءاللہ تمہاری اس قربانی پر خوش ہو کر تمہاری زندگیاں بنا دے گا، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ دین کے زندہ ہونے کی شکل پیدا فرما دے گا، اور دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے گا. میرے دوستو اس لیے سب کے سب یہ طے کرو کہ یہاں سے گھر جانے کا ارادہ نہیں کریں گے، یہاں سے اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کر کے جائیں گے. کرو گے؟ ارے کرو گے انشاءاللہ. تو بعد میں کہیے، پہلے کرنے کا فیصلہ کریں گے، جائیں گے، یہیں سے جائیں گے. اللہ قبول فرماوے. تو اس کے لیے میرے دوستو فیصلہ کرو. دیکھو ہمیشہ ادھر ادھر مت دیکھو، سب انسان ہیں، سب محتاج ہیں. اللہ پر نکالا تو میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی قدرت اس کا ہے، وہی کرے گا اور وہی لے جائے گا. میں اس کے بھروسے پر طے کرتا ہوں، جانا ہے، یہیں سے جانا ہے. اور اپنے آپ کو پیش کر کے پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہو گے، اللہ میں نے تیرے بھروسے طے کیا، میرے تو آسان کر دے اور میری مشکلات کو آسان کر. اور پھر اپنے بس کی کوشش کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا. دیکھو ابھی تشکیل کے وقت میں ذرا صبر کر کے بیٹھو تو آپ کی مہربانی. اٹھنا نہیں چاہیے. اب میرے دوستو خود طے کر کے اپنی فیصلہ کرو. انشاءاللہ میرا اللہ میرے لیے آسان کرے. اور میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہیں سے انشاءاللہ 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے جو تقاضے ہیں اس اعتبار سے میں یہاں سے